गुमराह एपिसोड 132। टैक्सी हमने चौगोट पहुंचकर छोड़ दी। मुआवजा हमने उसे इतना दे दिया कि वो हमें दुआएं देता रुखसत हो गया। जब हम हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो बरकत और बरकी हमें किसी गहरी सोच में डूबे मिले। वो अंदर कुर्सियों पर बहुत ही पशमर्दा हालत में बैठे थे। हमें देखते वो उठ खड़े हुए। बरकत ने बड़े तपाक से हमें सलाम कहा। बरकी भी हमें बड़े शौक से मिला। जब हम कुर्सियों पर बैठ चुके तो बरकत बोला, आप कहाँ चले गए थे खान जी? आपको कुछ पता भी है कि हुआ क्या है? हाँ, हमें मालूम हो चुका है बरकत, मगर ये सब कुछ हुआ कैसे? हमें तो ढिल्लो साहब की अभी तक कोई खबर नहीं मिल सकी, और अब सुना है कि... आपने ठीक सुना है खान जी, उन तीनों आदमियों को किसी ने यहाँ से निकाल लिया है, और बद्री को ये शक है कि ये सब काम किसी ऐसे आदमी ने किया है जो हवेली के हर राज को जानता है। बद्री ठीक कहता है बरकत, मगर वो खुद कहाँ है अब? वो अपने कमरे में है, कह रहा था कि 2 घड़ी आराम कर लूँ, फिर किसी तरफ निकलते हैं। पुलिस भी यहाँ आई थी? जी हाँ, कई बड़े बड़े अफसर यहाँ आ चुके हैं, मगर उन 3 आदमियों के बारे में हमने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरा तो ख्याल है खान जी कि ये सब इंडिया वालों की शरारत है। आप ही ने बताया था ना कि वो लोग हमारे कुछ आदमियों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बात नहीं है, हमारे दुश्मन कोई और ही हैं। आओ, हमें ज़रा बद्री से मिलवा दो। मैंने आबी को साथ लिया और बरकत के हमरा हम हवेली के अंदर जा पहुंचे। बद्री को उन लोगों ने बहुत उम्दा कमरा दे रखा था। हालत ये थी कि फर्श पर उसने गहरे सुर्ख रंग का कालीन भी बिछा दिया था। उसका बिस्तर भी उसकी शहनशाही का मजहर था। कमरे में एक तरफ सोफा और दूसरा साजो सामान बहुत करीने से लगाया गया था, और बद्री उस वक्त कंबल ओढ़े बेसुध पड़ा था। दरवाज़ा उसने अंदर से भेड़ रखा था। जैसे ही हम दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचे, वो कसमसा कर उठ बैठा। नींद उसकी चीते जैसी थी। एक आंख खुली रखकर सोता था। पलंग उसके बोझ तले चरचराने लगा और उसने कंबल अलग फेंक दिया। क्या हाल है बदरुद्दीन, आराम हो रहा है? आइए खान जी, बस ऐसे ज़रा मैं लेट गया था। आओ भाई बरकत, तुम भी बैठो, ये कुर्सी ले लो। उसने तपाई पर रखे सिगरेट उठा लिए। कब आए हैं आप? हम तो अभी आए हैं बद्री, सोचा तुमसे मिल लें। ये कहकर मैं उसके पास ही पलंग पर बैठ गया। लगता है आप अभी अभी अमेरिका से आए हैं। कपड़े तो बड़े गजब के पहन रखे हैं आपने। हाँ, आदमी को अपना सीन पार्ट बदलते रहना चाहिए। और कहो, सुना है यहाँ से विलायत अली और ताजवर फरार हो चुके हैं? हाँ खान जी, मुझे अफसोस है, बड़े अजीब वाक़यात हो रहे हैं। पता नहीं वो लोग तहखाने तक कैसे जा पहुँचे। ढिल्लो साहब का भी पता नहीं चला था कि ये वाक़या पेश आ गया। वो तकिए पर झुक सा गया। मुझे यकीन था कि उसने वहाँ अपना हथियार छुपा रखा था, मगर हमने उससे कोई तारुज़ नहीं किया। मेरी और आबी की बगलों में स्टैंड गन दबी थी, जिसे हम किसी भी वक्त हाथ में ले सकते थे। उनका हुजम भी कोई 1.5 हाथ होगा, और उनको इस्तेमाल करना हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। और बेआवाज़ पिस्तौल तो हमने ओवरकोट की जेबों में डाल रखे थे। आबी सख्त बेचैनी महसूस कर रहा था। बद्री के दिमाग में वो उसी वक्त सुराख कर देने के हक में था। ऐसे आदमी से किसी किस्म की तमहीद बांधने से उसे सख्त चिढ़ थी। बैठ जाओ बरकत, तुम्हें किसी ऐसे घर का पता है जहाँ चोर बगैर किसी वसीले के घुस आए हों? बरकत ने कान खड़े किए। आबी की बात उसकी समझ में नहीं आई थी। मैं कुछ समझा नहीं हूँ मियाँ जी। उसने कुर्सी पर बैठकर अपनी बंदूक पर बोझ डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है किसी भेदी के बगैर चोर किसी दरवाजे में दाखिल नहीं हो सकते, चाहे आदमी कैसे अक्लमंद क्यों ना हो। क्यों जिलानी साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी हाँ, आपका फरमाना तो मुस्तनद है, मगर यहाँ चोरों का क्या जिक्र है? ये चोरी हुई ना, घर से आदमी गायब हो गया, अस्पताल से आदमी गायब हो गया, बगैर भेदी के तो ये हो नहीं सकता। क्यों बद्री भाई? मेरा भी यही ख्याल है। इस बरकत से मैं कई बार कह चुका हूँ कि इस घर की खबर लो, मगर ये सुनता ही नहीं। उसकी ये बात सुनते आबी ने ओवरकोट की जेब से पिस्तौल निकाला और उसकी नाल बद्री की तरफ मोड़ते हुए बोला, मैं कहूँ कि मैंने चोर ढूंढ लिया है तो तेरा रद्द-ए-अमल क्या होगा बद्री? ये कहकर वो कुर्सी से उठा और बोला, इस बद्री को मान ले जिलानी, मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है। यही बताएगा कि वो सब लोग कहाँ चले गए। हैरत से बद्री की आंखें फैलने लगी। उसने तेजी से तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर आबी ने तड़ाक से गोली उसके तकिए में दे मारी। यूं नहीं बच्चे, यूं काम नहीं चलेगा, तकिए से हट जाओ तो अच्छा होगा। गोली लगते ही बद्री ने अपना हाथ पीछे हटा लिया और कंबल को हाथों में बांधते हुए बोला, ये क्या करते हो तुम? गोली क्यों चलाई है तुमने? बरकत भी शिशदा रह गया। उसे डर था कि कहीं मेरी गोली उसको भी जद में ना ले ले। वो आदतन बंदूक को शिस्त लेने के अंदाज में पकड़कर उठ बैठा। मैंने उस अफरा तफरी में जो आबी की गोली ने वहां बर्पा कर रखी थी, उठकर तकिए के नीचे हाथ डालकर चादर के नीचे से बद्री का नन्हा सा पिस्तौल उठा लिया। अगर वो बिस्तर की चादर के नीचे ना होता तो बद्री उसे उठाकर चला भी चुका होता। वो मैंने कोट की जेब में डाल लिया।
ہمیں بتاؤ بدری کہ سارے معاملے میں تیرا اپنا کردار کیا ہے؟ اگرچہ ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے مگر ہم تیرے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ آبی نے بدری کو پستول کی زد میں لیتے ہوئے کہا تو بدری کا رنگ زرد ہونے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہماری معلومات اس قدر صحیح بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمیں ان کی بنا پر اس کے خلاف پستول تان لینا پڑا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ مجھے قصوروار سمجھتے ہو؟ سن رہے ہو برکت، ان کو سمجھاؤ کہ یہ پستول پیچھے ہٹا لے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بدری بڑی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے پلنگ سے اتر گیا۔ وہ ہمارے پستولوں کی زد میں تھا مگر پھر بھی ہم سے نظر ملا کر بات کر رہا تھا۔ کمبل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ کہ کیا کرتے ہو خان جی؟ بدری صاحب تو خود دن رات ڈھلو صاحب کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے صبح شام روتے رہتے ہیں۔ برکت نے اب کی بار بندوق واقعی ہم پر تانتے ہوئے کہا۔ آبی کو برکت پر بھی طیش آنے لگا۔ تو بکواس نہ کرو اے برکت، میں سمجھوں گا کہ تو بھی اس کے ساتھ ملا ہے، اس نے ڈھلو صاحب کو تباہ کر دیا۔ اور تو؟ یہ کہہ کر اس نے برکت کی بندوق نال سے پکڑ کر کچھ اس طرح کھینچی کہ وہ بھی کھینچتا چلا آیا مگر بندوق اس نے چھوڑی نہیں۔ کرسی پر اوندھے منہ گرنے لگا تو آبی نے اسے چھوڑ دیا۔ میرا دھیان بدری پر جمع تھا۔ وہ سمجھا کہ ایک ذرا سی افراتفری اس کو بڑی مہلت دے دے گی۔ عین اسی وقت ڈھلو صاحب کی بڑی بیگم تندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ حویلی کی 2 نوکرانیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اندر کی فضا میں اتنی ساری کشمکش دیکھ کر وہ مجھے للکارتے ہوئے بولی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم نے بدری پر پستول کیوں تان رکھا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ ڈھلو صاحب کی خاتون اول فراست بیگم تھی اور ان کو میں دوسری بار دیکھ رہا تھا۔ ساوتری کے معاملے میں وہ پہلے بھی میرے سامنے آ چکی تھی۔ بیگم صاحبہ، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں مگر معاملہ اتنا الجھ چکا ہے کہ ہمیں مجبوراً بدری پر ہاتھ اٹھانا پڑا۔ اس کو معلوم ہے کہ ڈھلو صاحب کہاں ہیں، ان کو اسی نے اغوا کیا ہے۔ یہ غلط ہے، مجھے بدری پر پورا اعتماد ہے۔ یہ پستول پیچھے ہٹائیں اور شرافت سے بات کریں۔ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ڈھلو صاحب اسپتال سے غائب ہوئے تھے۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس بدری نے اور اسپتال کے ایک ملازم فیلڈر نے ان کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ پہنچا دیا ہے مگر یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ میں نے بڑی بیگم کو اصل صورتحال سمجھائی۔ وہ اور زیادہ سیخ پا ہو گئی، بولی، میں پھر کہتی ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس میں بدری کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ میں بھی ان سے یہی کہہ رہا ہوں بیگم صاحبہ، پر یہ مانتے ہی نہیں۔ برکت نے نہایت ہی افسردہ لہجے میں کہا۔ اسے ہمارے رویے نے پریشان کر دیا تھا۔ میری بات سنیں بی بی، یہاں بیٹھ جائیں، یہ خود اس بات کو مانے گا کہ ہم نے اس کو یوں ہی نہیں پکڑا۔ میں نے بیگم صاحبہ کا کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بدریہ پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس نے ڈھلو صاحب کے اہل خانہ پر اپنے اعتماد کا ڈنکا بجا لیا تھا، اور تو اور خود بیگم ڈھلو یہ کہہ رہی تھی کہ بدری بے گناہ ہے۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو میں نے انہیں اول سے آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ فیلٹن کی بیوی نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا وہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے کیا ضرورت تھی اس قدر جھوٹ بولنے کی؟ اس کا خاوند خود اس میں ملوث تھا۔ جب میں خاموش ہوا تو بیگم صاحبہ بولی، دیکھیں آپ کو سخت غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بدری نہیں ہو سکتا، میں خود اس جون سے بات کروں گی۔ بدری 1 لاکھ روپے لے کر ڈھلو صاحب کو بیچ دے گا، یہ میں کبھی مان نہیں سکتی۔ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ چلو آپی، یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سازش صرف ڈھلو صاحب کے اغوا کی نہیں ہے بلکہ اس کی جڑیں کچھ اور گہری ہیں، لیکن ہم ڈھلو صاحب کو ضرور تلاش کریں گے، پھر سچ جھوٹ کا آپ ہی آپ پتہ چل جائے گا۔ وہ ہمیں مل جائیں تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ بہرحال آپ برائے کرم یہاں سے چلے جائیں اور پھر ادھر کا رخ نہ کریں، ورنہ میں پولیس کو اطلاع دینے پر مجبور ہوں گی۔ اس 35-40 سالہ خوبرو عورت نے ہمیں حیران کر دیا تھا۔ اس کے لباس کی سج دھج، اس کے چہرے کے حسین نقوش، اس کے وجود میں آہستہ آہستہ مان پڑتی ہوئی نسوانیت اور اس کی وہ کاجل بھری آنکھیں اب بھی دلوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی، اور ڈھلو صاحب اس پر بے پناہ اعتماد کرتے تھے۔ ان کی شاید 3 بیویاں اور بھی تھیں مگر ان کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سارے اختیارات اس بیگم فراست ڈھلو کے پاس تھے اور کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جاگیر پر بھی ڈھلو صاحب کے بعد انہی کا قبضہ تھا۔ دوسری خواتین کا کسی جگہ ذکر نہیں آتا تھا، وہ صرف ہلکے پھلکے حق مہر کی حقدار تھیں اور بس۔ وہ نجیب الطرفین عورتیں نہیں تھیں، بس ڈھلو صاحب کو ان پر دل آ گیا تھا، اسی لیے وہ ان کے نکاح میں آ گئی تھیں۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی اور وہ اس بارے میں کوئی خاص تردد بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ بھی سخت اضطراب کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ بدری کا پستول میری جیب میں تھا، وہ میں نے خالی کر کے اس کی طرف پھینک دیا۔ لو میاں، مزے کرو، ہم جو واپس آئے تو ڈھلو صاحب کو ساتھ ہی لائیں گے، ورنہ نہیں۔ ہماری بلا سے تم اس حویلی کو نیلام کر دو، چاہے جوئے میں ہار دو، ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیلانی، بہتر یہ کہ تم یہاں سے چپ چاپ نکل جاؤ اور پھر ادھر نہیں آنا۔ اس نے برکت کی بندوق سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے بدری، یہ بندوق برکت کو دے دو۔
तुम इनको गेट तक पहुंचा दो बरकत, जाओ। बेगम साहिबा की ये बात सुनकर मैं भी चुपचाप वहां से बाहर निकल आया। बरकत भी हमारे पीछे आ गया और हम उसी वक्त हवेली का सहन उबूर करके डेवड़ी में से बाहर निकल आए। आबी का जहनी कर्ब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। मुझसे उसने कोई बात नहीं की। जब हम हवेली से खासे दूर जा पहुंचे तो आबी ने 2 सिगरेट सुलगाए। एक उसने मुझे देते हुए कहा, अब क्या इरादे हैं? यहाँ से तो कोई टैक्सी नहीं मिल सकेगी। आओ सड़क पर चलते हैं, वहां से बस में बैठ जाएंगे। मगर यार, इस मामले को कुछ समझे भी हो कि नहीं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। या तो वो जोन्स झूठ बोल रही है या फिर ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। जोन्स को ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? हमें उससे एक बार फिर मिलना होगा। मेरा ख्याल है कोई शख्स दूर बैठा एक तीर से 2 शिकार कर रहा है। वो कैसे? तेरा ध्यान किस तरफ जाता है? ढिल्लो साहब पर गोली डॉक्टर धुम्मन के आदमियों ने चलाई। वो अस्पताल जा पहुंचे। अपने 3 आदमी भी उन्होंने रिहा करवा लिए। जब ढिल्लो साहब अस्पताल में थे तो किसी ने इस हवेली में बैठकर ढिल्लो साहब को ख़त्म कर देने का मंसूबा बनाया। ये बेगम फरासत ढिल्लो इस मंसूबे की मुसन्निफ है। इनके हुक्म ही से बद्री ने चौधरी साहब को अगवा किया था, क्योंकि ऐसा मौका इन्हें बार बार नहीं मिल सकता था। अब उनका इरादा क्या है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है कि बद्री ने बेगम साहिबा को फांस लिया है। नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? ये औरत ऐसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं जिलानी? जब वो आहू की बेगम एक रात के लिए तेरी दुल्हन बन सकती है, जब सैकड़ों हजारों औरतें अपने मर्दों को मरवाकर अपने यारों से जा मिलती हैं, तो बेगम फरासत ऐसा क्यों नहीं कर सकती? नहीं आबी, ऐसा ना सोच, फिर तो सारी कदरें खत्म हो जाएंगी। ये भी तो हो सकता है कि ढिल्लो साहब ने बेगम फरासत को बिल्कुल ही दिल से उतार दिया हो। वो किसी 5वीं के चक्कर में भी तो फंस सकते थे। हो सकता है यही बात हो, मगर मेरा दिल नहीं मानता अभी। ढिल्लो साहब का कोई भाई भी नहीं है। वो ज़मीन पर बिला शिरकत गैर काबिज थे। उनके बाद की जागीर बेगम फरासत को ही मिलेगी, ये तो मैं जानता हूँ। मगर बद्री इतना ऊंचा नहीं सोच सकता है। कोई कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल तेल देखो और तेल की धार देखो, जल्दी हम इस बारे में कोई नई खबर सुनेंगे। मगर सवाल अब उस आलिया और धुम्मन का है। उनसे तो हम जरूर निपटेंगे अभी। उनसे हमने इंतकाम ना लिया तो समझो कुछ भी नहीं किया। मगर ढिल्लो साहब का क्या करें? उनको इस मुसीबत से हमें जरूर निकाल लेना चाहिए, वरना वो तबाह हो जाएंगे। उनसे मेरी हमदर्दी बढ़ती जा रही है कि बेगम साहिबा आखिर चाहती क्या है। आओ, मेरा ख्याल है हमें उस विलायत अली से ज़रूर मिल लेना चाहिए। उससे बहुत कुछ मालूम हो सकता है। हाँ, उनसे भी मिलेंगे हम, और आलिया से भी मुलाकात हो जाएगी। मगर सबसे पहले जॉन से मिलना बहुत ज़रूरी है। हम यूं ही बातें करते करते गांव से खासे आगे निकल आए थे। हमारे सारे ही मामलात उलझ कर रह गए थे। कोशिश के बावजूद उस डोर का सिरा नहीं मिल रहा था। और सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का था कि ढिल्लो साहब इस सारे मसले में आकर तबाह हुए जाते थे। मेरा ध्यान कभी रहमत अली की तरफ जाता था। यह एहसास भी डसता था कि कहीं उन लोगों ने ढिल्लो साहब को अगवा ना कर लिया हो। दुश्मन के 100 रूप होते हैं। बेगम फरासत का इतने यकीन से ये बात बार बार दोहराना कि बद्री पर हमारा शक बेबुनियाद है, बेसबब नहीं हो सकता था। मगर जोन्स तो मुझे खुद बता चुकी थी कि ये सारी कार्रवाई आलिया के कहने पर की गई है। विलायत अली, ताजवर और रशीद को उन लोगों ने ढिल्लो साहब की हवेली से निकाल लिया था, मगर इसका वो जिक्र ही नहीं करते थे। कोई ऐसा आदमी तो वहाँ ज़रूर था जिसको मालूम था कि हवेली के अंदर वो तहखाना कहाँ है। उसी ने उन लोगों की रहनुमाई की होगी। फिर भी फरासत बेगम क्यों इतने यकीन से कह रही थी कि बद्री बेगुनाह है? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। आबी को यह एहसास था कि हमारा हवेली से यूँ निकल जाना उन्हें रास नहीं आएगा। वो बार बार मुझे यही कह रहा था कि हमें जिस तरह भी हो सके फ़ौरन वहाँ से निकल जाना चाहिए। हो सके तो गांव में किसी जगह पनाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हम पर वार ज़रूर करेंगे। बद्री और फरासत बेगम अगर वाकई कसूरवार हैं तो वो हमें यूँ बचकर निकलने नहीं देंगे। मगर मुझे यकीन नहीं आता था। हम उनके दुश्मन तो हरगिज़ नहीं थे। ऐन मुमकिन है बद्री का नाम जोन्स ने खामखा ही ले दिया हो। तू समझता क्यों नहीं है जिलानी? हालात बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। मैं क्या करूं? सीधे तो जा रहे हैं हम, बड़ी सड़क ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने अपने कदम तेज़ करते हुए कहा। मगर आबी, वो बार बार सर उठाकर चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। उसके खदशे बेबुनियाद नहीं थे। बद्री ने वाकई हमारा रास्ता रोक लिया था। अभी हम मकई के ऊंचे खेत की लंबान से बाहर नहीं निकले थे कि 4 घुड़सवार बर्क रफ्तारी से हमें अपने अक़ब में आते दिखाई दिए। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी शिकार पर झपट रहे हों। चारों के चारों बंदूकों से मुसल्लत है। मेरा ख्याल है कि अभी वो हमसे कोई 400 गज दूर होंगे कि उनमें से एक ने बंदूक सीधी करके हम पर गोली दाग दी। और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो ढिल्लो साहब के स्यापोश थे और राग़िब अली उनकी रहनुमाई कर रहा था। पहली गोली उसने हम पर चलाई। हम दोनों भागकर मकई के खेत में जा घुसे। उसकी कटाई बस शुरू होने ही वाली थी। खेत में घुसते आबी बिल्ली किसी तेज़ रफ्तारी से एक दरख्त पर जा चढ़ा।
میں بھی اس کے پیچھے لپک رہا تھا کہ وہ چاروں کھیت میں گھس آئے۔ اوٹ کوئی نہیں تھی، صرف درخت کا تنا ہی میری جان بچا سکتا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا ٹھہرا۔ اب وہ چاروں کے چاروں پھیل کر اس درخت کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کی بندوقیں مسلسل گولیاں اگل رہی تھیں کہ آبی نے اسٹین گن نکال کر ان کو للکارتے ہوئے گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ میں نے بھی اسٹین گن نکالی۔ آبی کی گولیوں سے 2 گھوڑے زخمی ہو کر گرے تو ان کے سوار کھیتوں میں لیٹ کر گولیوں سے بچنے کے لیے زمین پر رینگنے لگے۔ میں نے پہلی گولی راغب علی کے مغز میں اتارنا چاہی، مگر اس کا گھوڑا بہت بے چین ہو رہا تھا۔ وہ عین اسی وقت گھوم کر گولی کے ہدف سے پرے ہٹ گیا۔ راغب کے پاس 2 نالی بندوق تھی اور اب اسے گولی بھرنے کے لیے مہلت کی ضرورت تھی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر میں نے دوسری گولی چلا دی۔ وہ اس کی کمر کو چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی اور وہ دوسرے ہی لمحے گھوڑے پر سے جھول کر نیچے گر گیا۔ آپ بھی زیادہ محفوظ جگہ پر تھا اور اس کی گولیاں 2 آدمیوں کو بیکار کر چکی تھی۔ چوتھا آدمی بہت ہی محتاط تھا۔ وہ ایک زخمی گھوڑے کی اوٹ میں لیٹا تھا اور اس کی طرف سے مسلسل گولیاں ہماری طرف لپک رہی تھیں۔ عین اس وقت بائیں ہاتھ سے کسی نے بندوق داغ دی۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی ایک اور آدمی بھی بالکل محفوظ تھا۔ آبی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے عجیب سے خوفناک انداز سے یا علی کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کو گولیوں کی زد میں رکھ لیا۔ میرا ہدف گھوڑے کی اوٹ میں لیٹا آدمی تھا۔ میں نے دیکھا کہ آبی نے 2 گولیاں چلائیں تو دوسری طرف سے فائرنگ بند ہو گئی۔ آبی نے اس شخص کا صحیح بندوبست کر دیا تھا۔ 2 گھوڑے ابھی تک سواروں کے بغیر ادھر ادھر ٹاپتے پھر رہے تھے۔ ان کے سوار ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اب آخری آدمی میرے سامنے تھا اور اس کی بندوق بھی خاموش نہیں ہوئی تھی کہ آبی نے اسے دیکھتے ہی اپنا رخ بدلا اور گولی سیدھی اس کے مغز میں اتار دی۔ ہمارے سامنے کا منظر میدان جنگ کا سا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ مکئی کا کھیت اجڑ کر رہ گیا تھا اور ان سب کی لاشیں اپنی بے ثباتی کا رونا رو رہی تھیں۔ ٹھلو صاحب کے وہ سیاپوش کسی ایسے ہی معاملے کو نپٹانے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے۔ بڑا ناز تھا انہیں ان لوگوں پر۔ وہ انہیں باہر کی ہوا جب ہی لگواتے تھے جب ان کے بلند و بالا رہنے کو واقعی خطرہ لاحق ہوتا تھا۔ وہ بڑے بے جگر لوگ تھے۔ موت سے وہ کبھی نہیں گھبراتے تھے اور وہ چاروں اپنے ہتھیاروں سمیت شل ہو کر لیٹ گئے تھے۔ انہیں فراست بیگم نے ہمارا راستہ روکنے اور وہیں دفن کر دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے دریا میں جب لہر اٹھتی تھی تو وہ سیاہ پوش ایسے ہی کارنامے دکھاتے تھے، مگر ہم نے ان کو مہلت نہیں دی۔ ان کا وہ سارا کہن ہم نے تنکا تنکا کر کے بکھیر دیا۔ صرف 2 گھوڑے سلامت تھے اور بس۔ آبی نے بڑے شوق اور لگاؤ سے درخت پر سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اسٹین گن اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ ان کی لاشوں کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ موت کے منہ میں پھنسی ہوئی مرغابیاں ہوں۔ یہ ڈھلو صاحب کے سیاہ پوش تھے جیلانی۔ بیگم فراست نے انہیں ہمارے پیچھے بھیج کر اچھا نہیں کیا۔ ہاں، وہ سمجھتی ہوگی کہ ہم اگر بچ نکلے تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھے، مگر موت ان کا لہو پی گئی۔ میرا خیال ہے یہ چاروں مر چکے ہیں۔ ہاں، یہاں سے نکل چلو آبی، کوئی راہگیر ادھر آن نکلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ گھوڑے نہ سنبھال لوں؟ نہیں، ان کو رہنے دو، بس نکل چلو۔ یہ ہتھیار بھی ادھر ہی رہنے دو، وہ خود سنبھال لیں گے۔ ٹھیک ہے یار، مگر اس لیلاوتی نے اچھا نہیں کیا۔ بہت ناز تھا ڈھلوں کو اس عورت پر، مگر میرا خیال ہے کہ وہ بدری پر مر مٹی ہے۔ آبی نے فراست بیگم کو بے نقط سناتے ہوئے کہا، اللہ کی شان ہے آبی، گھٹتی پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ یہ راغب علی تھا، پہلی گولی اسی نے چلائی تھی۔ ہم درخت سے ہٹ کر لاشوں کو دیکھنے لگے۔ وہ سارے ہی ختم ہو چکے تھے۔ اچھا، تم جانتے ہو اسے؟ آ جاؤ، مجھ سے تو ان کی صورت دیکھی نہیں جاتی۔ یہ کہہ کر اس نے گن کوٹ کے اندر دبائی اور کھیت سے نکلنے لگا۔ ان لوگوں کو یوں جان سے گزرتے دیکھ کر اسے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی افسردگی اس حد تک بڑھی کہ اس نے پلٹ کر میری اسٹین گن خود ہاتھ میں لے کر میرے کوٹ میں دبا دی۔ وہ بولا، یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے جیلانی، ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو ہر حال میں ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں جو میں نے طاقت، جو عقل، جو ہنر دیا تھا وہ تم نے کس کام میں صرف کیا؟ تیری اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ موت تو ہمیں بھی آ سکتی تھی، وہ مٹھائی بانٹنے کے لیے تو ہمارے پیچھے نہیں آئے تھے۔ نہیں جیلانی، کوئی ترکیب سوچ، یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے۔ یہ محاذ ہمیں بالآخر لے ڈوبے گا۔ اس کٹائی کی کوئی اجرت نہیں ہے میرے یار۔ تیرے سر میں جوہیں پڑ گئی آبی، ورنہ تو یوں نہ کہتا۔ انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا، وہ ہمیں جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تنہا ہیں، اسی لیے وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس معمولی سے پستول ہیں، اسی لیے وہ بندوقیں لے کر آئے تھے۔ اپنی جان کا تحفظ تو ہر کسی پر لازم ہے۔ آبی میری یہ بات سن کر چپ رہا۔ پگڈنڈی کے آخری کھیت کے کونے پر ہمیں کئی دیہاتی ملے۔ وہ سخت تذبذب میں تھے۔ گولیوں کی آوازیں ابھی تک ان کے دماغوں میں افراتفری مچا رہی تھیں، جو وہ چند لمحے پہلے سن چکے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو تیزی سے وہ تینوں آدمی ہماری طرف لپکے۔ بھائی جی، یہ گولیاں کیسی چل رہی تھیں؟ لگتا ہے کوئی فوج آ چڑھی ہے ادھر۔ پتہ نہیں یار، ہم تو پردیسی ہیں، آوازیں تو ہم نے بھی سنی تھی، مگر اب وہ بند ہو گئی ہیں۔ آبی نے بڑی معصومیت سے کہا،
وہ تینوں دیہاتی آگے بڑھ گئے. ان کا رخ اب مکئی کے کھیت کی طرف تھا. ہم آگے بڑھے. ہم انہیں کیا جواب دیتے؟ ہم خاصے دور نکل گئے. ہم نے بڑی پگڈنڈی چھوڑ دی تھی اور کھیتوں کے بیچوں بیچ سے نکل کر سڑک کی طرف بڑھ رہے تھے. ہمیں یہی ڈر تھا کہ ان سیاپوشوں کے وارث کہیں ادھر آ نکلے تو بڑی تباہی مچے گی. چوگوٹ کی حویلی بہت پیچھے رہ گئی تھی. ہمیں یقین تھا کہ اب ہم لوٹ کر کبھی ادھر نہیں آ سکیں گے. ہمارے سارے راستے فراست بیگم نے بند کر دیے تھے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ڈھلو صاحب سے پھر کبھی ہماری ملاقات ہو بھی سکے گی یا نہیں. ان کو تلاش کرنا ہمارا فرض تھا، مگر راستے سارے ہی ہمارے بند ہو گئے تھے. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ بدری وہی آدمی ہے جس نے ڈھلو صاحب کو اسپتال کے کمرے سے نکالا تھا، تو میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو میں اس بدری کو زمین میں گاڑ کر رہوں گا. اس سے کم پر میری تسلی ہو ہی نہیں سکتی تھی. فراست بیگم کی باتوں پر مجھے کچھ یقین آتا بھی تھا، مگر دماغ تو یہی کہتا تھا کہ وہ جھوٹ بولتی ہے. جونس ہم سے اتنی بڑی غلط بیانی نہیں کر سکتی تھی. وہ تو یہاں تک کہتی تھی کہ عالیہ نے بدری کو 1,00,000 روپیہ دیا تھا. اس کے سوا ہمیں اس کے خلاف اور کیا ثبوت چاہیے تھا؟ اور آبی کہتا تھا کہ بدری اب براہ راست جاگیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. وہ بھی مجھے سچا ہی نظر آتا تھا. فراست بیگم اس کے پہلو میں جا لیٹی تو جاگیر کہاں جا سکتی تھی، جبکہ ڈھلو صاحب کے بعد وہ ہر شے کی مالک بن جائے گی. میرے سامنے اب بھی انگنت مسائل تھے. مجھے آسیہ کو کسی نہ کسی طرح اس کے کنجے تنہائی سے نکال کر گھر واپس لانا تھا. ماں بھی یہی کہتی تھی. آسیہ کے بغیر اس کا گھر بالکل ہی ویران نظر آتا تھا. اچانک مجھے تائی رابعہ کا خیال آیا تو اس کے اونچے لمبے کڑیل بیٹے کی طرف دھیان جا نکلا. تائی کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں. باپ اور بھائی کے بغیر وہ اس یتیمی میں کیا کر سکیں گی؟ اور وہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی جس نے آسیہ کے منگیتر سے شادی کر لی تھی، وہ بھلا ان کے کس کام آ سکے گی؟ ایسے میں مجھے ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے، ورنہ وہ تو بے موت مر جائیں گی. وہ کیسی ہی فرخندہ وقت کیوں نہ ہو، انہیں کسی نہ کسی مدد کی ضرورت تو ضرور ہوگی. ان کی بہو جو اب بیوہ ہو چکی تھی اپنے ساتھ 1,00,000 روپیہ تو ضرور لائی ہوگی. ہمارے تایا کی یہی شرط تھی، مگر وہ لاکھوں روپیہ بیٹھا تھوڑی ہوگا. وہ ان کی کسی بھی طرح مدد نہیں کر سکے گی. ایسے میں تائی کی بیوگی ان کی محرومی میں اور اضافہ کر دے گی. آبی، تیرا کیا خیال ہے؟ میں تایا کے گھر جانا چاہتا ہوں. ابھی نہیں، انہیں ذرا بیوگی اور یتیمی کا مزہ چکھ لینے دو. ان کی مدد ایسے وقت میں کرو جب انہیں اس کی سخت ضرورت ہو. ہاں یہ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ہم 40ویں کے بعد وہاں جائیں گے. ہاں یہی بہتر رہے گا. اس جرم میں وہ تائی بھی برابر کی شریک تھی جس میں ان لوگوں نے تم سے ہمشیرہ کی شادی پر لاکھوں روپیہ طلب کیا تھا. بس ہمارے قریب آن ٹھہری اور ہم اس میں بیٹھ کر لاہور کی طرف چل دیے. ہمارے پیچھے ابھی تک ان سیاہ پوشوں کے ماتم کے لیے کوئی نہیں آیا تھا. بدری اور فراست کو بھی یقین ہوگا کہ وہ ان کے دشمن کو مار کر ہی واپس آئیں گے. لاہور پہنچ کر ہم نے بسوں کے اڈے پر ایک غیر معروف سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر اسی وقت ہم سیدھے جونس کے مکان کے سامنے جا اترے. اب کی بار ہم نے زیادہ دل جمعی سے اس کے دروازے پر دستک دی. اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے. دستک دینے کے بعد ہم دونوں فوراً ہی گیٹ سے ہٹ گئے. دروازہ ٹمی نے کھولا. ہمیں اس نئے اور شاندار لباس میں دیکھ کر وہ پہلی نظر میں پہچان نہ سکا. آپ کو کس سے ملنا ہے جناب؟ مسز جونس گھر پر ہیں؟ ہاں، وہ ابھی اسپتال سے آئی ہیں. کیا کام ہے آپ لوگوں کو ان سے؟ کوئی اور ہے گھر میں؟ نہیں، اور تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم خود ہی ان سے جا ملتے ہیں. یہ کہہ کر میں تیزی سے لڑکے کو ساتھ لے کر اندر جا گھسا. آبی بھی میرے پیچھے تھا. ان کی نشستگاہ کا دروازہ جیسے ہی ہم نے کھولا، جونس ہمیں کھانا کھاتی نظر آئی. وہ دائیں ہاتھ رکھی کھانے کی میز پر بیٹھی سوچ سوچ کر لقمے اٹھا رہی تھی کہ اس نے ہمیں دیکھا. پہلی نظر میں وہ بھی ہمیں پہچان نہ سکی، مگر جیسے ہی اس نے ہمیں پہچانا وہ بولی، میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی. وہ تیزی سے فون کی طرف لپکی. آبی فوراً آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ فون سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا، ایسا بھی کیا غصہ، ہم آپ کے مہمان ہیں مسز جونس. یہ کہہ کر وہ اسے وہاں سے ہٹا کر میز کی طرف لے آیا. میں نے ٹمی کو تھام رکھا تھا کہ اگر اس نے شور مچا دیا تو میں اس کا منہ بند کر سکوں. آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو ادھر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ جونس ہزیانی کیفیت میں بولی. وہ آبی کی باہوں سے نکلی جاتی تھی. آبی بولا، کتنی عمدہ خوشبو لگا رکھی ہے آپ نے. میرا تو سینہ مہکنے لگا. چھوڑ دیں مجھے، میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دیں. اب کی بار وہ زیادہ ہی غصے میں آ گئی تھی. نہیں، چھوڑنے کی سند نہیں ہے جونس. تم حسین بھی ہو اور جوان بھی، اور ہم اس مسٹر پال سے تو ہر لحاظ سے بہتر ہیں. میں نے ٹمی کو دھکیل کر سامنے کے غسل خانے میں گھسیڑا اور باہر سے کنڈی لگا دی. تو ادھر ہی ٹھہر یار، ہم جون سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں. ضروری باتیں؟ کیسی ضروری باتیں؟ میرے شوہر کو مار دینے والی باتیں، رات کی فائرنگ کی باتیں. آخر آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ رات ہم پر فائرنگ کس نے کی تھی جونس؟ وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ آپ سے مل کر ہی پوچھ لیتے. میں کہتی ہوں کہ آپ رات یہاں کس لیے آئے تھے؟
مجھے غسل خانے میں بند کر کے آپ نے سخت زیادتی کی، میرا دم گھٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ دنیا خوبصورت عورت سے محروم ہو جاتی۔ وہ دروازہ تو مجھ سے کھل ہی نہیں رہا تھا، مجھے بعد میں یہاں سے عالیہ نے نکالا۔ اچھا، تو وہ آئی تھی یہاں؟ میں نے بڑے ہی غضبناک لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ رات یہاں آئی تھی، اپنی چیزیں وہ لے گئی، مگر آپ کے لیے وہ یہاں اپنے گن مین چھوڑ گئی تھی۔ ایسے 6 آدمی وہ اپنے ساتھ لائی تھی، ان میں سے ہر ایک ایسا نشانے باز اور شارپ شوٹر تھا کہ کوئی ان سے بچ نہیں سکتا تھا، اور وہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ رات بھی وہ آپ سے نمٹنے کے لیے اپنے 2 آدمی یہاں چھوڑ گئی تھی، پر آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ بچ نکلے، مگر اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ لعنت بھیجو ان پر جونز، تم آؤ، کھانا کھاؤ۔ ویسے یہ بتاؤ کہ تم نے ہمیں زہر کس قسم کا دیا تھا؟ آرسینک تھا یا کچھ اور؟ آبی نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے کہیں کوئی ہتھیار تو نہیں چھپا رکھا۔ جونز بڑے غصے سے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹاتی ہوئی میز پر بیٹھ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کس قسم کا زہر تھا جونز؟ کچلا تو نہیں تھا؟ میں نے کسی کو زہر نہیں دیا، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ چلو زہر نہ صحیح، کچھ اور صحیح، آپ ہمیں یہ بتائیں جونز کہ فیلڈن کا کیا حال ہے؟ اسے ہم نے مارا تو نہیں تھا؟ میں وہ سب کچھ سن چکی ہوں۔ فیلڈن ابھی اسپتال میں ہے اور پولیس آپ کی تلاش میں ہے۔ آپ دونوں کا نام میں نے لکھوا دیا تھا، گرفتاری سے آپ بچ نہیں سکتے۔ وکٹر کو بھی آپ نے گولی مار دی، یہ شرافت ہے آپ کی؟ ہم مجبور تھے، اس کے پاس ایک زبردست شکنجا تھا، وہ اس نے میری کلائی پر جما دیا۔ بہت مجبوری تھی ہمیں جونز، ورنہ وہ ہمیں مار دیتا۔ جونز نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ٹمی کی طرف متوجہ تھی جو غسل خانے میں کھڑا چیخیں مار رہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں، بدری کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، مگر مجھے فیلڈن نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ عالیہ نے اسے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا تاکہ وہ ڈھلو صاحب کو وہاں سے اغوا کر لے، مگر بدری تو یہ بات تسلیم نہیں کرتا۔ بہرحال آپ ہمیں عالیہ کا پتہ بتا دیں کہ وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ جیسی آپ کہیں میں قسم کھا سکتی ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں، فیلڈن کو سودے میں کتنے روپے ملے؟ 2 لاکھ۔ کام اس کا صرف یہ تھا کہ وہ ڈھلو صاحب کو اسپتال کے کمرے میں بے ہوشی کی دوا دے کر کسی طرح گاڑی تک پہنچا دے۔ مجھے سن کر خوشی ہوئی ہے جونز کہ آپ ہم سے تعاون کر رہی ہیں اور سچ بول رہی ہیں۔ ہم فیلڈن کو اب کچھ نہیں کہیں گے، ہمارا آپ سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، سارا معاملہ تو عالیہ سے ہے، وہ ہم خود دیکھ لیں گے۔ فیلڈن سے کہیں کہ وہ پولیس کو ہمارے بارے میں کوئی خاص بات نہ بتائے، ہمارے حلیے غلط بتا دے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ اس دوران آبی نے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس پستول کو ہٹا دو آبی، آؤ چلیں، ان کو آرام کرنے دو، ہم نے آپ کی وہ زہر والی بات بھی بھلا دی ہے، سمجھے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے بالوں میں بڑی محبت سے ہاتھ پھیرا۔ وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی کہ وہ اتنے سارے الجھے ہوئے قصے میں بھی ہمارے سامنے سچ بول رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ عالیہ کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتی، ورنہ وہ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیتی۔ جو کچھ اس کے بس میں تھا وہ اس نے ہمیں بتا دیا تھا۔ آبی کے اشارے پر مجھے جونز کو وہاں سے اٹھا کر عقبی کمرے کے غسل خانے تک لے جانا پڑا۔ وہ بہت چیخی چلائی، مگر ہم مجبور تھے۔ اسے غسل خانے میں دھکیل کر میں نے باہر سے کنڈی چڑھائی اور پھر ہم دونوں اسی وقت وہاں سے باہر نکل آئے۔ عالیہ نے ہمارے لیے ایک اور زبردست آزمائش کھڑی کر دی تھی، ایسی آزمائش جو دلوں کو چکر میں ڈال دیتی تھی۔ یار یہ ٹیکسی روک، اب ہمیں شفا بار چلنا ہوگا۔ آبی نے سڑک پر آ کر قریب گزرتی گاڑی کی طرف اشارہ کیا، مگر میں نے توجہ نہ دی تو اس نے خود ہی زبردست قسم کی سیٹی بجا دی۔ گاڑی آپ ہی آپ رکنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈرائیور ان سیٹیوں کا مطلب بھی سمجھ جاتے ہیں۔